अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। जुमा मुबारक आप लोगों को और एक बार फिर शब खैर। सुबह सुबह दिल चाहता है कि आपको अच्छी ख़बरों के साथ जो है आगाह किया जाए। आपको पता है मौसम बहुत खुशगवार और खुशगवार मौसम के साथ जो है वाकई हमारा दिन, हमारी रूटीन बहुत अच्छी गुजरती है और दिल चाहता है कि हम बैठ कर आराम से TV सेट्स ऑन करें, साथ कॉफ़ी पकड़ें और कोई अच्छा प्रोग्राम देखें या ठंडी हवाएं इंजॉय करें या कहीं ना कहीं जो है बाहर निकल जाएं। मगर आपको पता है कि जहां मौसम खुशगवार है वहां ये जो मौसम है समटाइम्स ज़हमत भी बन जाता है। एक ख़बर से आपको आगाह करते हैं। रिसेंटली इट्स एन इंटरनेशनल न्यूज़। आपको पता है कि पाकिस्तान अपनी बुलंदोबाला चोटियों की वजह से बहुत मशहूर है, अपनी कोपेमाई की वजह से बहुत मशहूर है। हमारे यहाँ बहुत से माउंटेन्स जो हैं वो कहते हैं क्लाइम किए जाते हैं। इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान आती हैं पूरी और वहाँ जो है ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो खुशगवार मौसम है और खुशगवार मौसम के साथ साथ जो है आपको पता है कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए जो है क्लाइंबर्स की टीम आती है। और ख़ास तौर पे अगर हम स्कर्दू की बात करें या कश्मीर की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें या गिलगित वाले एरिया की बात करें तो ये तमाम जो इलाके हैं अपने बुलंदोबाला खूबसूरत पहाड़ों से जाने जाते हैं। आपको पता है कि K2 की पीक हो जाए, बेस कैंप हो जाए, जहाँ हर साल जो है ऑफ कोर्स जो लोग आते हैं कैंप्स तक जाते हैं, इसके बाद कोशिश करते हैं कि वो पूरे पहाड़ों को क्लाइंब करें। और आपको पता है इस क्लाइंबिंग प्रोसेस को पहाड़ चढ़ने के लिए 6 महीने की जो ट्रेनिंग की जाती है वो भी हमारे सामने मौजूद है। अभी मैं स्कर्दू से होकर आई, मौसम तो बहुत खुशगवार था मगर बहुत से टूरिस्ट, बहुत से फॉरेनर्स नज़र आए और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया, जब उनसे बात की तो यही कहते थे कि पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है जहाँ चारों मौसम जो हैं लोग इंजॉय करते हैं। और जब मौसम हम इंजॉय करते हैं, जहाँ सर्दियों में बर्फबारी होती है, गर्मियों का मौसम जो है पीक गर्मी होती है, बहार आती है तो फूल खिलते हैं, खिज़ां आती है तो पत्ते झड़ते हैं, तो खूबसूरत मौसम जो है अपनी रंगो रौनक लेकर आता है। तो व्यूअर्स बात थोड़े से करते हैं कि आपको पता है अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जिसने वाकई इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी इदारों को भी झंझोड़ा है। बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। आपको जैसे मैंने बताया है कि अभी अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने ब्रॉड पीक पर जो है बर्फानी तोदा गिरने से 10 रुकनी बैनुल-अक़वामी कोपेमा की टीम से जो है राब्ता वो मुनक़ता हो गया है और उसके साथ साथ अभी तक उनके साथ कोई भी सिग्नल्स या कोई भी राब्ता नहीं हुआ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हुआ है बिकॉज आपको पता है कि ब्रॉड पीक पाकिस्तान की गिलगित वाले एरिया की बहुत खूबसूरत पहाड़ है जहां लोग चढ़ने आते हैं। 8000 से ज़ायद की बुलंदी पे ये पहाड़ जो है मुहित है और 10 रुकनी टीम थी जो कि फॉरेनर्स थे सारे और इस पहाड़ को चढ़ने के, क्लाइंब करने के और एक्सप्लोर करने की नतीजे में वो पाकिस्तान आए थे। मगर अभी तक जो है इस क्लब का राब्ता उन तमाम लोगों से नहीं हो पा रहा। आई होप वो सेफ हो, साउंड हो। आपको पता है इन पहाड़ों पे एवलांचेस होती हैं, इसके साथ साथ समटाइम्स लैंड स्लाइडिंग हो जाती है और आपको पता है मौसम इस तरह का है जो कि ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है। मानसून इस वक्त चल रहा है, हल्की हल्की बारिश के साथ ग्लेशियर्स पिघलने का भी खतरा है। तो इन मौसम की डिटेल्स के हवाले से हम हर बार अपने प्रोग्राम में बताते हैं मगर ऐसी सिचुएशन हो जाना जहां क्लाइंबर्स जो हैं अभी तक मिल नहीं रहे हैं या उनसे राब्ता ना हो गया तो वो भी बहुत तफशीशनाक बात है। और इसके साथ साथ इतलात के मुताबिक ये बर्फानी तोदा दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक जो 8047 मीटर पर इस वक्त जो है गिरा है, जब मारूफ कोपेमा नर्मल पर जाकी जो है क़यादत कर रहे थे। और टीम में एक पाकिस्तानी कोपेमा है और 5 जो है नेपाली हैं, एक अमरीकी है, एक ओमानी है, एक चीनी है और एक दीगर गैर मुल्की कोपेमा शामिल हैं। तो ये जो बंच ऑफ ग्रुप है ये मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो है बर्फानी तोदे ने टीम को तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे धकेल दिया है जिसके बायस वो जाके वहाँ फंस गए हैं। आई एम श्योर वो जहाँ फंसे हैं वो ठीक रहे बिकॉज कार्रवाइयाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन तभी हो सकता है जब क्लाइमेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऑफ कोर्स जब एवलांच होते हैं या लैंडस्लाइडिंग होती है, ग्लेशियर्स जिसमें जा के पिघलते हैं या गिरते हैं तो उसमें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जानिब ख़राब सूरत हाल के बावजूद 8 रुकनी
بین الاقوامی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ جو ہے گاشابرم کی چوٹی جو ہے وہ سر کر لی ہے، اور اس دوران موافق موسم کے باعث 200 سے زائد کو پیمانے K2 جو ہے وہ بھی سر کیا ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. خوشائن بات ہوتی ہے جب ماؤنٹین کلائمبرز آتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا، تو جب آ کے وہ اس طرح کے ایکسپلوریشنز کرتے ہیں، ایڈونچرز کرتے ہیں. سم ٹائمز یہ ایڈونچرز ہوتے ہیں. آف کورس آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے جب آپ ایڈونچر کر رہے ہو، تو کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیچرل کلیمٹی آ سکتی ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر آ سکتا ہے. تو اس ڈیزاسٹر کے ساتھ جو ہے کیسے آپ نے پریپیئر رہنا ہے. مگر پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ وہ سارے کو پیمائیں وہ بحفاظت جو ہیں وہ ہوں اور ان کا رابطہ ہو جائے، بیکاز الپائن کلب آف پاکستان کی طرف سے وہ جو ہے وہ یہ پہاڑ سر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب واقعہ آیا 17 کا، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے، جس طریقے سے کتنے آئی تھنک ابھی مجھے کتنے عرصے کے بعد جو ان کی جو ہے وہ ریکوری ہوئی باڈی کی، وہ بھی پاکستان کا بہت بڑا نام تھا اور ہمیشہ سے پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ جہاں لوگوں کو راغب کرتے ہیں کہ ماؤنٹین کلائمبنگ از اے ویری گڈ ایکسرسائز. نہ صرف ایکسرسائز ہے بلکہ یہ ایک پیشن ہے، یہ ایک جذبہ، ایک جنون ہے جس کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. اور جا کے جھنڈا گاڑنا بلند و بالا چوٹیوں کے اوپر، وہ بھی ایک مومنٹم ہوتا ہے، وہاں سے ایک میسج جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آف کورس یہ انسان کے اندر ہوتی ہیں. انسان اس کے ساتھ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اپنے پیشن کو میٹ اپ کرتا ہے. سم ٹائمز یہ آپ کی ہابی ہوتی ہے، سم ٹائمز یہ آپ کا پیشن ہوتا ہے، سم ٹائمز یہ آپ کا جنون ہوتا ہے جس کو سر کرنے کے لیے کئی سال آپ لوگ محنت کرتے ہیں. اور کہتے ہیں نا کہ ریوارڈ دینے والا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ریوارڈ ملتا ہی ملتا ہے. لیکن اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو واقعی وہ ہارٹ رینچنگ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے بہت سے عزیز و اقارب، آپ کے جو فیملیز ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے انتظار میں وہ ہوتی ہیں کہ کب آپ چڑھیں گے. بیکاز آف کورس رابطہ جو ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہو، دیر از نو انٹرنیٹ کنیکشن، سیٹلائٹ کے ذریعے جو آپ کا رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی ان لوگوں کو جن کے ساتھ آپ رابطے میں رہتے ہو کہ آپ نے کتنا ایریا جو ہے پار کر لیا ہے، یا کتنا ایریا رہ گیا ہے، یا موسم خراب ہے، یا موسم ٹھیک نہیں ہے. اور ویوز اگر ہم دوسری طرف بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے بتایا کہ پیشن ہیز نو لیمٹس، مگر اگر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی ملک میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اکنامک کرائسس ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح ایران اور USA کی جنگ نے جو ہے امپیکٹ کریٹ کیا پوری دنیا میں، خاص طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے پورے خطے میں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. تو دل نہیں چاہتا کہ ایسی خبر دیں ایک بار پھر جو ہے عوام جو ہے وہ مہنگائی کے کہتے ہیں نا کہ مہنگائی میں پس رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اور نئی نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے اور 9 پیسے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی مٹی کا تیل بھی مزید مہنگا ہو گیا ہے. یوں عام شہری کے لیے سفری اخراجات، اشیاء خورد و نوش کی ترسیل، زرعی لاگت، ٹرانسپورٹیشن اور روزمرہ کا لائف سٹائل، روزمرہ کی زندگی میں واقعی بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور پڑے گا بھی آگے. یہ کوئی آج کی قیمت نہیں ہے، روز بروز یہ جو قیمتیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی، یہ کبھی بڑھ رہی ہیں، کبھی کچھ کم ہو جاتی ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں نا دگنی لاگت میں یہ بڑھ جاتی ہیں. گزشتہ روز حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب نئی قیمتوں نے ایک بار پھر عوام کو حیران کر دیا ہے. ایسوں میں لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے کہ آخر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے. یہ آف کورس جب ریٹ آ رہا ہے انٹرنیشنلی، عالمی منڈی میں جس طرح خام تیل کی قیمت اضافہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے پاکستان میں بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور جب یہ اضافہ ہوتا ہے، بیکاز آف کورس پاکستان از ناٹ اے کنٹری جہاں جو ہے لوگ جو ہیں اتنی مہنگائی جو ہے سہ سکے. انفلیشن آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کا روزگار اس حساب سے نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور چیئرمین اوگرا نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کی بریفنگ دیتے ہوئے ایک اہم وضاحت کی ہے کہ ان کے مطابق پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں براہ راست خام تیل کی قیمت پر نہیں بلکہ عالمی مارکیٹ بالخصوص سنگاپور مارکیٹ میں ریفائنڈ شدہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے مطابق طے کی جائیں گی. تو انہوں نے بتا دیا کہ جو اب جو روز بروز قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کا ایک جو ہے میکانزم جو ہے وہ سنگاپور میں جو قیمتیں ہیں اس حوالے سے جو ہیں ہم ایکسٹریکٹ کریں گے کہ قیمتیں اس وقت عالمی منڈی میں کیا ہیں. اور یہ بھی کہنا تھا کہ اگر قیمتوں کا جائزہ روزانہ لینے کی بجائے ہفتہ
وار لیا جائے یا 15 دن کے بعد لیا جائے تو اس میں عوام جو ہے پریشان نہیں ہوگی، مگر پھر بھی عوام پریشان ہے، چاہے وہ 15 دن ہو، چاہے وہ 1 دن ہو، چاہے وہ 2 دن ہو، عوام واقعی پریشان ہے جن کے بزنسز جو ہیں وہ انرجی کے اوپر ہیں، پیٹرولیم کے اوپر ہے، جن کے بزنس کرتے ہیں، ہماری انڈسٹریلائزیشن جو ہے، اس کے ساتھ ایگریکلچر سیکٹرز جو ہے، ہماری ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے، اور ڈیلی لائف سٹائل جو ہے وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر جو ہے محیط ہے. تو جواب تلاش کرنا تو بہت مشکل ہے کیا ہوگا، مگر ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، اس خطے کے لیے آسانی ہو، اور انسان جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ کوئی بھی کسی بوجھ تلے دب نہ سکے. ویورز چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. مسکراہٹ انسان کی سب سے خوبصورت اور کہتے ہیں نا کہ شخصیت کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور اگر مسکراہٹ ہی خراب ہو جائے، اگر آپ مسکرا رہے ہوں تو آپ کے دانت جو ہیں وہ الائن نہ ہوں، آپ کے دانت جو ہیں وہ سٹین والے ہوں، آپ کے دانت پیلے ہوں، یا آپ کے دانت جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ بے ہنگم ہوں، اور آپ کے 2 دانت آگے نکلے ہوں، تو آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ کا پرسونا سب خراب ہو جاتا ہے. دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، مگر دانتوں کی صحت کے ساتھ ساتھ اس کی بیوٹیفیکیشن کتنی ضروری ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے. اکثر ہم ایسی غلطیاں کرتے ہیں روزمرہ میں جو کہ غلطیاں جو ہیں آگے جا کر جو ہے ہمیں پرابلم کریٹ کرتی ہے. سم ٹائمز ہم زور سے برش کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ زور سے برش کر کے ہمارے دانت وائٹ ہو جائیں گے، اس برش کرتے کرتے ہی دانتوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ہمارے گمز جو ہیں وہ سویل ہو جاتے ہیں، سم ٹائمز ہم زیادہ ٹوتھ پک مارتے ہیں، ہم اپنے دانتوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. سم ٹائمز جو ہے کہ ہم لوگ اتنا چائے اتنا کافی پیتے ہیں کہ ہمارے دانتوں پہ داغ آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسے مشروبات پیتے ہیں، ہم لوگ سموکنگ کرتے ہیں، ویپنگ کرتے ہیں، اس سے دانتوں پہ بڑے غلط قسم کے امپیکٹ پڑتے ہیں. اور اگر دانت خراب ہوں گے تو آف کورس آپ کی ماؤتھ اسمیل ہوگی، آپ بیڈ اڈور ہوگی آپ کے منہ سے. دانتوں کی صحت جو ہے وہ ضروری بھی ہے، دانتوں کی خوبصورتی بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے منہ سے بیڈ اڈور آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی صحت کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. آج ہم بہت چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، دودھ کے دانتوں کے حوالے سے بات کریں گے، مولرز، اپر مولرز، انکلائنرز لگائے جاتے ہیں. دانتوں پہ اب کون سی نئی جو ہے ٹیکنیکس، نئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. دانت کو ہم کیسے صاف رکھیں، شفاف رکھیں، اپنی پرسنالٹی کو انہانس کریں گے. تو آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ڈینٹل سرجن ہیں ڈاکٹر امیر حمزہ، جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں امیر؟ الحمدللہ. اچھا، آپ ڈینٹل سرجن بھی ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ دانت جو ہیں ہم سب سے اینڈ میں لے جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ نہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے یہ بہت ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، اتنی سی بھی چیز ہوگی تو بہت ایکسپینسو ہوگی. اس وجہ سے اکثر کیوٹی پھنسی ہوئی ہے، یا دانت ہمارے آگے انکلائنرز لگوانے ہیں، ہم جاتے ہی نہیں، ہم سالوں سال نکال دیتے ہیں دوائیاں رکھ کے، لونگ اپنی دانتوں کے اندر رکھ کے. بالکل ایسے. کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، ان میں سے دانت سب سے اوپر آتے ہیں. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ سارے ٹوٹکے کر لیں، ساری دوائیاں کھا لیں، اور اس کے بعد جا کے ہم کوشش کرتے ہیں اگر پھر بھی درد نہیں جاتی یا پرابلم سالو نہیں ہوتی تو پھر ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو سب سے بڑی پرابلم تو ہماری یہی ہے کہ ہم لوگ ڈینٹسٹ کو لاسٹ آپشن رکھتے ہیں اپنے پاس. اگر ہم لوگ ڈینٹسٹ کو دیکھیں، ہم اگر اپنی اورل ہائیجین کو دیکھیں، ہمارا جو بیسک گیٹ وے ہے تھرو دا اسٹمک وہ یہی ہے کہ ہمارے منہ سے سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہماری اورل کیوٹی ہیلدی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری پوری باڈی ہیلدی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ کرتے ہیں، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دانت بہت صاف ہو رہے ہیں، ہم لوگ دانت بہت زور سے برش کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی ہمارے دانتوں پہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کی عادت ہوتی ہے کہ دانت ہمارے یلو ہو رہے ہیں یا نشان ہے تو ہم زور سے برش کریں. ہم ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں، ہم برش کر کے اس کو صاف کر لیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہمارے انیمل ڈیمیج کرتے ہیں، ہمارے مسوڑے ڈیمیج کرتے ہیں،
ब्लड आता है आपकी मसूड़ों से, और अल्टीमेटली वो इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हमारे लिए कि बाद में इसको सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अक्सर लोग चारकोल पाउडर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वाइट पाउडर्स, सोडा बाइकार्बोनेट्स आई थिंक, और इसके साथ साथ ऐसी तमाम चीज़ें जो समझते हैं कि जिससे दांत वाइट हो सकते हैं, करना चाहिए हमें? नहीं, देखें, बेसिकली अगर आप टीथ वाइटनिंग चाहते हैं ना, तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल वाइटनिंग करवाएं। ये जो हम होम रेमेडीज़ करते हैं, सोडा यूज़ किया, चारकोल टूथपेस्ट यूज़ की, इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो आइडियली अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत वाइट हों और आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे नजर आएँ, तो प्रेफरेबल यही है कि आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ और वहाँ से प्रोफेशनल वाइटनिंग करवाएं। ठीक है व्यूअर्स, आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और डॉक्टर अमीर हमजा डेंटल सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं। दांतों से मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स माउथ वाइटनिंग आजकल देखा है, जो आपकी दांतों की वाइटनिंग आ रही है, एक तो माउथ अडोर है, एक वाइटनिंग आ रही है। वाइटनिंग अक्सर लोग कहते हैं नहीं करानी चाहिए, अक्सर लोग कहते हैं करानी चाहिए। डॉक्टर्स, आप क्या कहते हैं? देखिए, अब जिस सिचुएशन में मॉडर्न ज़माने में हम एरा में हैं, इसमें देखें जो हमारे पास मटेरियल अब प्रोवाइड किया जाता है वो बिल्कुल भी हमारे दांतों के लिए डैमेजिंग नहीं होता। और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे दांत को डैमेज करती है, तो साथ एक और चीज़ भी ऐड की जाती है जो हमारे एनामल को वापस रिपेयर भी कर देती है। तो अब के लिए अगर देखा जाए तो इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे दांतों को मसला करे। इन शॉर्ट, हमें वाइटनिंग करवा लेनी चाहिए, फ्रीक्वेंट नहीं करवानी चाहिए। वंस अ ईयर आप करवा लें तो उसमें कोई मसला वाली बात नहीं होती है। स्केलिंग कब कब करवानी चाहिए? देखिए, स्केलिंग जो आइडियल सिचुएशन है ना, वो ये है कि आफ्टर एवरी 8 to 9 मंथ्स आपको स्केलिंग लाजमी करवानी चाहिए। क्योंकि अगर आप स्केलिंग करवाएंगे तो आपके कोई भी गम प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई दांत की प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई स्टेनिंग नहीं आएगी, और आपको बहुत जोर से दांत घिस के साफ नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा मसला होता है अलाइन नहीं होते दांत। जब दांत बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अक्सर आपको पता है फीडर ले रहा होता है या अपना थंब बहुत ज़्यादा आपको पता है वो करता है, सक करता है, तो आपको लगता है कि जो दो दांत आगे आ जाते हैं या आपका फ्रंट एरिया आगे आ जाता है, तो उसके लिए ब्रेसेस या इंक्लाइनर्स लगवानी चाहिए? जी जी बिल्कुल। देखें, हमारी आजकल जैसे नॉर्मल डाइट जो है सॉफ्ट डाइट हो चुकी है, हमारे दांत दूध के दांत गिरते नहीं हैं। दांत ना गिरने की वजह से जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो मेल एंड हो जाते हैं, या तो आगे निकल आते हैं या पीछे की तरफ निकल आते हैं, जिसकी वजह से हमें बुरे भी लगते हैं, और ऑब्वियसली जब बच्चा मैच्योर होता है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में हमें बिफोर हैंड 13 ईयर से पहले हम ब्रेसेस भी लगा सकते हैं। हमें इसमें मॉडर्न मतलब मॉडिफाइड जो डेंटिस्ट्री इसमें होती है हम करते हैं। हम लोग बच्चों को पहले ही जो दांत उसके निकल रहे होते हैं उनको गाइड करते हैं कि आपने किस तरफ मूव करना है, और हम उसको अपनी जगह पे ले आते हैं। या अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई, लाइक फॉर एग्जांपल आपके सारे दूध के दांत गिर गए हैं और आपके परमानेंट दांत आ गए हैं, तो आपको हम लोग अलाइनर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ब्रेसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अलाइनर से भी आपके दांत सीधे होंगे, वो एक मॉडर्न टेक्निक है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत फास्ट और बहुत रिलायबल सिचुएशन। एक कॉलर हम ले रहे हैं, फजल करीम साहब हैं तलागंज से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फजल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, मेरी वालदा है, उनको एक साइड पर दर्द होता है, पूरे मतलब मुझे है जो साइड पर दर्द होता है, तो उनको दर्द आराम नहीं आता, गोलियां भी लेते हैं मगर फिर भी आराम नहीं आता है। दांतों में एक साइड पे दर्द होती है? जी जी, पूरा जबड़ा जो है ना एक साइड पर दर्द होता है, जबड़े से एक साइड माथे पे ठीक है दर्द होता है। डॉक्टर साहब तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले इनके कुछ ना कुछ एक्सरेज करने पड़ते हैं, डायग्नोज करना पड़ता है किस वजह से प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे पास जैसे बहुत वीक सिचुएशन है, इसमें हम ये कर सकते हैं कि उस साइड पे इनकी कोई ना कोई कैविटी होगी, और कैविटी ऐसी होगी जो दो दांतों के दरमियान में होगी, जो वैसे तो आपको ओरल कैविटी नजर नहीं आ रही, लेकिन एक्सरेज में हमें वो विजिबल होगी। तो ऑब्वियसली इसके लिए पहले हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हम देखेंगे कि कौन सा दांत कल्प्रेट है, कौन सा दांत पेन कर रहा है। जिस दांत के नीचे इन्फेक्शन होगी या जिस दांत को कीड़ा लगा होगा, ऑब्वियसली इसे ट्रीट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो विदाउट ट्रीटमेंट इसको आराम देते, हमें पहले ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद मेडिसिन भी आराम देगी। ठीक है फजल करीम साहब, आपने सुन लिया है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ऐसी चीज है जो कि नजर नहीं आ सकती, मे बी आप उनके दांत में कैविटी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे इंक्लाइनर्स की और ब्रेसेस के हवाले से, तो लगवा लेने चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अलाइनर्स लेकिन वो 4-4 साल 5-5 साल लोग लगा के रखते हैं, उससे स्क्रूज अंदर होते हैं, मुंह में खाया नहीं जाता, आप ऑफ कोर्स यू आर नॉट कंफर्टेबल। कोई ऐसा नया तरीका नहीं आया जिससे आपके दांत
خود ہی پیچھے چلے جائیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے. دیکھیں جو بریسز ہے نا بیسکلی وہ ہمارے لیے پرابلمٹک, جو آپ نے ساری پرابلمس آئی ہیں ساری بریسز میں اویلیبل ہیں ہمارے پاس, لیکن انہی کا سلوشن نکالنے کے لیے ہم نے الائنرز کو انٹروڈیوس کروایا. الائنرز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کو, ہمارے پاس انویزیبل ٹریز ہوتی ہیں, ہم لوگ ویئر کرتے ہیں 15 ڈیز کے لیے ویئر کرتے ہیں اور اس کے بعد چینج کر لیتے ہیں, مطلب ہر 15 ڈیز کے بعد ہم اس کو چینج کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ہمارا ود ان نو ٹائم ہمارا جو میکسیمم الائنرز کے اگر ہم اس کو الائن کرتے ہیں تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ 8 to 9 months کہ ہم لوگ نارمل جتنے مطلب لائک میکسیمم جو ہماری اورل کیوٹیز ہیں ان کو ہم ریپیئر کر لیتے ہیں, سیدھا کر لیتے ہیں. بریسز میں وی ٹیک اراؤنڈ 2 years 4 years لگ جاتے ہیں, لیکن جو الائنرز میں اگر ہم شفٹ ہوتے ہیں تو الائنرز بہت کوئک اور بہت ریلائبل سچویشن ہے. اس میں نہ ہمارے کو دانتوں میں کوئی اسکروز لگے ہوتے ہیں, نہ بریکٹس لگی ہوتی ہیں. آپ الائنرز موو کریں, کھانا کھائیں جیسے بھی کھاتے ہیں اور واپس لگا لیں. ٹھیک ہے, اتنا افیکٹو ہو جائے گا, یہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. جی ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, محمد مسکین ہے اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میرے دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور فرنٹ دانتوں کے نیچے والے فرنٹ دانت جہاں سے جڑے ہوں وہاں برش کرنے کے بعد یا اکثر سوجن آ جاتی ہے مسوڑوں میں چھوٹ. جی یہ وہی بات ہے کہ ہم یہی ان کی سچویشن ہے کہ دانت مضبوط کیسے ہوں. اب مضبوط کرنے کے لیے الٹیمیٹلی ہمیں اسکیلنگ اینڈ پالشنگ کی ضرورت ہے. اگر ہم آفٹر ایوری 8 to 9 months اسکیلنگ کرواتے ہیں, پالشنگ کرواتے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم نہیں آئے گی. جیسے انہوں نے بتایا کہ فرنٹ والے دانتوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے, وہ یہی ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ کیلکولس ڈپازٹ ہے. جب وہ کچھ برش وغیرہ کرتے ہیں یا اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہاں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. جی تو اس طرف ان کی اسکیلنگ اینڈ پالشنگ ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے مسکین صاحب, آپ نے سن لیا ہے ایڈوائس اور اب عمل بھی کریں اس پر. ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امیر حمزہ از ود اس, اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ویورز. ہم دانتوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں عام روزہ زندگی میں جس سے ہمارے دانتوں کو نقصان پہنچتا ہے. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور لائیو کالز کر کے آپ اپنے دانتوں کے مسائل ڈاکٹر امیر حمزہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہی از ود اس. اور سب عام غلطیاں جس کی میں نے بات کی ہے روزمرہ کی زندگی میں کون سی ہوتی ہیں جو کہ واقعی آپ کی جو دانتوں کی صحت ہے اس کو متاثر کرتی ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہے کہ برشنگ ہم بہت زور سے کرتے ہیں جو پرابلمٹک ہمارے لیے ہو سکتی ہے. برشنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپورڈز ڈاؤنورڈز؟ دیکھیں سرکولر موشن میں ہم برشنگ کرتے ہیں, سرکولر موشن میں برشنگ کرتے ہیں, اور ہمارے برش کو 45 ڈگریز اپورڈ ہونا چاہیے اوپر والے دانتوں کے لیے اور 45 ڈگریز نیچے ہونا چاہیے نیچے والے دانتوں کے لیے. اسے کہتے ہیں ماڈیفائڈ بیس برشنگ ٹیکنیک. اچھا, یہ اگر ہم اس کو فالو کریں تو ہمارے دانتوں پہ نہ کبھی بہت زیادہ کوئی سٹینز آئیں گے, نہ ہمارے مسوڑوں کو کوئی پرابلم ہوگا کیونکہ اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ یا اس ٹیکنیک کے ساتھ ہم دانتوں کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں اور مسوڑوں کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسری پرابلم ہم لوگ بہت نارملی یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کافی, چائے, کولڈ ڈرنک پینے کے فوراً بعد ہم لوگ دانت صاف کر لیتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہمارے دانتوں پہ سٹین نہ آئے, کہ ابھی میں فوراً سے صاف کروں سٹین نہ ہے. لیکن الٹیمیٹلی جب ہم لوگ ایسی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو ہمارا اورل کیوٹی کے اندر ایسیڈک میڈیم کریٹ ہو جاتا ہے. وہ ایسیڈک میڈیم جب ہم اسی میڈیم کے اندر جب برش کریں گے تو ایسڈ ہمارے پورے دانتوں پہ اسپریڈ ہو جاتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ ہمارے دانتوں کو ویک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے کالر نے ہم سے بات کی تھی ابھی کہ ان کے دانتوں میں پین ہو رہی ہے, ہم فلاسنگ نہیں کرتے. اگر ہم فلاسنگ کریں تو دانتوں کے درمیان میں بھی صفائی کریں, ہم صرف دانتوں کے باہر والی سائڈ نہیں اندر والی سائڈ پہ بھی صفائی کریں. جب ہم فلاسنگ کریں گے تو الٹیمیٹلی ہمارا نہ دانت کو کیڑا لگے گا نہ کوئی پرابلم ہوگی. اگر کوئی مجھ سے پیشنٹ پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دوائی بتائیں کہ جس سے میرے دانتوں میں کبھی کیڑا نہ لگے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ دن میں ہر کھانے کے بعد ایک دفعہ فلاس کر لیا کریں, اسے کیڑا نہیں لگے گا. بالکل, اگر کھانا پھنستا ہے تو بیسکلی کیڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد امتیاز ہیں آزاد کشمیر سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امتیاز صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اور خصوصاً چھوٹے بچے, انہیں کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ ہربل ہی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہر ٹوتھ پیسٹ میں کیمیکل تو ہوتے ہیں تو کتنا ایک نقصان دیتے ہیں کیونکہ وہ حلق سے نیچے بھی اتر جاتے ہیں بچوں کو. تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے اگر آپ بتا دیں کہ ٹوتھ پیسٹ چینج بھی کرنا چاہیے یا ایک ہی ٹوتھ پیسٹ لگاتار استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں بالکل ٹھیک بات ہے. اس میں ایسے ہے کہ ہمیں بڑوں ایڈلٹس میں تو ٹوتھ پیسٹ چینج کرنی چاہیے آفٹر ایوری, ہم نے ایک ٹوتھ پیسٹ یوز کیا تو نیکسٹ ہمیں کوئی اور برانڈ کی یا کسی اور ٹیسٹ کی یوز کرنی چاہیے. بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے لیے اسپیسیفک
ٹوتھ پیسٹ آتی ہیں. ہر برانڈ اب اپنے اس میں ایک انہوں نے آرٹیکل رکھا ہوتا ہے جس میں وہ جونیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کچھ میں سینسوڈائن جونیئر ہوگی, کولگیٹ جونیئر ہوگی, ایسی کافی ہمارے پاس ٹوتھ پیسٹ ہیں. ABC ہوگی جو بالکل بچوں کے لیے بنی ہوئی ہیں. ان میں اگر وہ مطلب اس کو انجسٹ کر بھی لیتے ہیں تو ایسا ان کو لیے پرابلم نہیں ہوتی ہے, اور اس میں کوئی اتنے ہارمفل کیمیکلز نہیں ہوتے جو ہمارے دانتوں کو خراب کریں. ٹھیک ہے, بالکل امتیاز صاحب سن رہے ہوں گے, آپ کو ایڈوائس ہم نے دے دی ہے. جی آپ بتا رہے تھے جو ہم پرابلم. جی ہاں, اس میں یہ آ گیا, ہم لوگ لاسٹ بات کرتے فلاسنگ کی. تو فلاسنگ اگر ہو تو ہمیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہو سکتا, ہمارے بہت کم کیڑا نہیں لگے گا, کیوٹی نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے دانتوں کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. ہم لوگ ریپرز کھول رہے ہیں, باٹلز کھول رہے ہیں, تھریڈ کاٹ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اس سے بھی ہم لوگ دانتوں پہ بہت ایکسیسو فورسز ڈال رہے ہوتے ہیں. جب دانت ہمارے کھانے کے لیے ہیں, ایسے چیزیں اوپننگ ایز اے ٹول یوز کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم جب اس پہ بہت زیادہ زور ڈالتے ہیں تو ہمارے انیمل کریک ہو جاتا ہے. انیمل بیسکلی ہماری پروٹیکٹیو لیئر ہے جو دانت کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر وہ کریک ہو جائے گی تو obviously ہمیں سینسٹیوٹی بھی ہوگی, اس میں کھانا بھی پھنسے گا, اس میں نشان بھی آئیں گے, اسٹینز بھی ہوں گے, گندا بھی لگے گا, تو الٹیمیٹلی وہ بھی پرابلم ہو جائے گی. اچھا, برش جو ہے وہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے؟ برش جو ہے وہ 3 months کے بعد آپ کو چینج کرنا چاہیے آئیڈلی. مطلب لائک اگر آپ کا ٹھیک ہے, اگر آپ کی برشنگ ٹیکنیک ٹھیک ہے تو obviously آپ کو 3 months کے بعد کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3 months سے پہلے بھی اس کے جو برش کے برسلز ہیں, جو اس کے دندے ہم کہتے ہیں دانت کے, اگر وہ برش کے خراب ہو گئے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے ہی چینج کر لینا چاہیے. اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ برش بہت زور سے کر رہے ہیں. اگر آپ نارمل روٹین میں برش کرتے ہیں, سافٹ برش یوز کرتے ہیں, تو آپ کے دانت بھی خراب نہیں ہوتے, آپ کا برش بھی خراب نہیں ہوتا. محمد عامر صاحب ہیں, سرگودا سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی کیا پوچھنا چاہیں گے محمد عامر صاحب؟ میرے دانتوں کے اوپر جو پروٹیکشن لیئر ہوتی ہے نا, وہ خراب ہو گئی, ٹھنڈا گرم بہت زیادہ لگتا ہے, اور برش کرتے ہیں تو وہ بھی چبھتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کیا چیز لینی چاہیے کہ ٹھیک ہو جائیں؟ ڈاکٹر صاحب جی اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اس طرح کی کنڈیشن ہوئی کیوں ہے. ہمیں پہلے اس کو فگر آؤٹ کرنا پڑے گا اور اس کو سٹاپ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے جو انیمل کو ڈیمیج کریے. انیمل ہمارا بہت اسٹرانگیسٹ مٹیریل ہوتا ہے جو ہمارے دانت کے اوپر ہوتا ہے, لیئر ایک بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ اگر خراب ہوگی, اس کا مطلب ہے کوئی ایسی کازنگ ایجنٹ ہے ہمارے پاس جو بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو فرسٹ آف آل ہم اس کو پہلے سٹاپ کریں گے فگر آؤٹ کر کے. اس کے بعد اب جو ان کو پرابلم ہے سینسٹیوٹی کی اور جو فردر پرابلم ہے, اس کے لیے یا تو ہم فلنگس کی طرف جا سکتے ہیں, ہمارے پاس میڈیکیٹڈ فلنگز ہوتی ہیں, یا ہم اس میں کراؤنس کی طرف جا سکتے ہیں, کیونکہ obviously دانت بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہوں گے تو وہ ریپیئریبل نہیں ہوں گے اب. تو کیونکہ انیمل ہم دوبارہ ریپیئر نہیں کر سکتے, تو ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں کسی کراؤن کے ساتھ یا کسی فلنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے, بالکل ایڈوائز آپ نے دے دی ہے, سن رہے ہوں گے. اچھا, کولڈ ڈرنکس ہو جائیں, انرجی ڈرنکس ہو جائیں, آف کورس جوسز ہو جائیں, وہ دانتوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں؟ دیکھیں, خطرناک اس سینس میں ہے کہ اگر ہم اس کو لے کے بیٹھ جائیں اور ہم سپ اور سپ کرتے رہیں اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہم لوگ پیتے رہیں, تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سادہ کوئی بھی چیز ہوگی نا, نارمل جوس, ہلکا جوس بھی ہوگا, وہ پرابلم کر سکتا ہے. ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ ہم فوراً سے اس سے پئیں اور ختم کر لیں, ایک 1 گو میں ختم کر لیں. کیونکہ جب بھی ہم کوئی چیز پیتے ہیں تو ہمارے منہ میں ایک ایسیڈک میڈیم کریٹ ہو جاتا ہے. وہی ایسڈ ہمارے منہ میں جتنی دیر تک ہم پیتے رہیں گے اتنی دیر تک بنا رہے گا. تو جتنی دیر تک بنا رہے گا اتنا ہمارا ڈیمیجنگ, ہمارے دانتوں کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بالکل. اچھا, یہ جو ڈرنکس ہوتے ہیں, فزی ڈرنکس ہوتے ہیں, بالکل آپ نے سے بتایا ہے, تو اس میں شوگر کانٹینٹ لیول بھی زیادہ ہوتا ہے. جی تو اس سے بھی افیکٹ ہوتے ہیں دانت؟ بالکل. دیکھیں, ایسا ہی ہے کہ دیکھیں, شوگر بھی ایک فوڈ پارٹیکل ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز جو ہم کھانے کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں, ہمارے منہ کے اندر ہی ڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے. ہمارے پیٹ میں جا کے ڈائجیشن شروع نہیں ہوتی ہے, پیٹ منہ سے شروع ہو جاتی ہے. منہ سے شروع اس طرح ہوتی ہے, جب اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے. وہی ایسڈ کسی بھی فیزی ڈرنک سے, کسی شوگر سے, کسی بھی چیز سے کریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی ہمارے دانتوں کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. فیلنگز جو لوگ کراتے ہیں, اور فیلنگز اکثر لوگوں کی نکل جاتی ہے ہفتے 2 ہفتے کے بعد یا مے بی مہینوں کے بعد, پھر ان کو جانا پڑتا ہے, تو اس کا کوئی حل اور ہے؟ دیکھیں, آئیڈلی فلنگ کچھ ایسی ہوتی ہیں, کچھ اسپاٹس ایسے ہوتے ہیں دانت کے اوپر جہاں پہ فلنگ ریکمینڈڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ دانت کا ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے اور وہ لیسٹ ایکسپینسو آپشن کو چوز کرتے ہیں, تو اس میں پھر فلنگ ہی بچ جاتی ہے ان کے پاس. تو الٹیمیٹلی کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں فلنگ نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی نہ کوئی اور کراؤنز ہونے چاہیے, ان لیز آن لیز کراؤنز ہوتا ہے, ہمارے پاس بہت قسم کے کراؤنز ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے جو اس کو فار دا لانگ ٹائم اس کے لیے ساتھ چلے گی. لیکن obviously اگر کوئی دانت کی ایج پہ کوئی ہم فلنگ کرتے ہیں, آپ کچھ بھی بائٹ کریں گے ٹوٹ جائے گی, پرابلمٹک ہو جائے گی آپ کے لیے. تو obviously ہمیں
دیکھ کے کروانا چاہیے. اگر ڈاکٹر ہمیں ایڈوائز کر رہا ہے کہ اگر ہمیں فلنگ کی ضرورت ہے تو وہ فلنگ ہوگی تو وہ نکلے گی نہیں, لیکن اگر ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا کہ کچھ اور کروائیں لیکن ہم چوز کرتے ہیں کہ جو لیسٹ ایکسپینسو چیز ہے تو obviously وہ ہمارے لیے پرابلم بنے گی. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر امیر حمزہ واز ود اس, اور آپ کو پتہ ہے کہ دانتوں کی صحت کے حوالے سے ہم نے آج بہت اچھی ڈسکشن کی ہے, بہت ہیلدی ڈسکشن کی ہے, آپ کی لائف کالز بھی لی ہیں. ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. شوبز کی دنیا صرف شہرت کا نام نہیں ہے, تالیوں کی رسید, تالیوں کے اندر آنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہر نئے فنکار کو امید ہوتی ہے کہ وہ اپنے سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور اس انڈسٹری میں قدم جمائیں. ماضی میں کہا جاتا تھا کہ سینئر فنکار صرف استاد نہیں ہوتے بلکہ ایک ادارہ ہوتے ہیں جن کے فن سے سیکھا جاتا ہے, جن کے سائے سے بہت کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں, جن کی ایک کہتے نا کہ ایک جملے کی درستگی آپ کا پورا جہاں بدل دیتی ہے. تو استاد ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہو, کسی بھی انڈسٹری میں ہو. حالیہ دنوں میں پاکستانی شوبز انڈسٹری میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. ایک واقعہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے جہاں سینئر اداکار اور مصنف آپ کو پتہ ہے محمد احمد جو ہیں ایک انٹرویو میں انکشاف کر رہے ہیں, بلکہ دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ سوشل میڈیا کو انہوں نے سہارا لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک جونیئر ایکٹر جس کا نام ہے فہد شیخ, اس نے مجھے 2 ٹکے کا کہہ دیا. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ایک ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران جو ہے ایک چھوٹا سا مذاق جو ہے وہ مذاق نہیں تھا, وہ ان کا تمسخر تھا اور ان کی دل آزاری تھی, جس کی وجہ سے وہ بالکل دل برداشتہ ہو کے سوشل میڈیا پر آئے. انہوں نے کہا کہ 50 لوگوں کا کرو کھڑا ہوا تھا جس پہ فہد شیخ نے ایک چھوٹا سا پنکھا لیا اور وہ پنکھا جو ہے ان کے سر پہ لا کے کر دیا کہ آئے میں آپ کا جو ہے یہ ہیئر ڈرائر ہے, اس سے آپ کا ہیئر سٹائل بناتا ہوں, اس سے آپ کا ہیئر لائن بناتا ہوں. یہ دیکھے بغیر کہ وہ اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں, ان کے سر پہ جو ہیں آف کورس بال نہیں ہے لیکن یہ ان کا تمسخر اڑایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں ایک ہی طرح کا ہیئر سٹائل ہے, ایک ہی طرح کا ان کا کام ہے, ایک ہی طرح کی ایکٹنگ ہے, ان کو کیوں کاسٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جواب میں اس نے یہ بھی کہا کہ ہم تو پنجابی ہیں بھائی, ادھر تو سارے پنجابی ہیں, ادھر تو ہم لوگ ایسے ہی مذاق کرتے ہیں. یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ان کے دل میں پیوست ہیں اور اس نے واقعی کہ شوبز انڈسٹری میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے. کچھ آرٹسٹ جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ فہد شیخ نے جو بات کی ہے وہ بہت ہی بلو دا بیلٹ بات ہے, وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک جونیئر آرٹسٹ کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سینئر آرٹسٹ پہ ایسے القاب سے ان کو پکارے اور ایسی چیزیں ان کے اوپر ڈالے جن کے وہ حقدار ہی نہیں ہے. ان کا انڈسٹری کے اندر بہت نام ہے, بہت کام ہے اور بہت شان و شوکت سے انہوں نے اس انڈسٹری میں اپنا کام دیا ہے. تو آج وہ ایسے لفظوں کے کیا زمرے میں آتے ہیں, ایسے الفاظ ان کو کہنا کیا درست تھا. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. آف کورس ہم لوگ سب جو ہیں وہ دل برداشتہ ہیں اس واقعے سے, ہم کنڈیم کر رہے ہیں اس واقعے کو, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایکٹر, سینئر پروڈیوسر. ہی از اے لیگیسی, ہی از اے اسکول آف تھاٹ. انہوں نے بہت کام کیا ہے, ان کا نام, ان کی پہچان, ستارہ امتیاز ان کو ملا ہے. پاکستان میں وہ ایک حیثیت رکھتے ہیں. میں انوائٹ کرتی ہوں, میں ویلکم کرتی ہوں سینئر آرٹسٹ کو, راشد محمود صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں راشد صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آج تو بہت ینگ بوائے لگ رہے ہیں. آئی ایم اے ینگ اولڈ مین بیٹا. پیشنس میرے ہوئی. آپ نے یہ واقعہ دیکھا؟ بڑا دل دکھا ہے بیٹا. میں اپنی گفتگو جو ہے اسی حوالے سے, میں نہیں جانتا یہ فہد شیخ کون ہے, میں نے کبھی اس کا کوئی ڈرامہ میں بہت کم دیکھتا ہوں اور رتی بھر نے مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون. لیکن یہ جو ایونٹ جس طرح کا یہ ہوا ہے بڑا دل دکھا ہے. میں ان نوجوانوں سے, مجھے تو ساری زندگی میں نے یہی کام کیا ہے, ہماری ساری کمیونٹی, یہ جو نئی میری یوتھ ہے, دے آر آل ویل مینرڈ لوگ ہیں, ادب احترام کرنے والے ہیں اپنے سینئرز کا. یہ بالکل ایک آڈ سی ایک جیسچر آیا ہے اس میں میری زندگی میں. میں کراچی جب جاتا ہوں, اب یہ جو پرانے ہیں وہ تو ہے ہی ہمارے ہم افسروں میں سے,
میں ان فہد شیخ صاحب کو ایک شعر سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. شہزاد صاحب کا ایک شعر ہے, سب کے لیے ہے کہ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے, وہ ہمیں دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے. ارے بیٹا تم تو جمعہ 8 دن کی پیداوار ہو. اس ملک میں کوئی ٹی وی کچھ نہیں تھا, لاہور سے شروع ہوا تھا, ہم نے ایجاد کیا تھا, ہم سائنسدان اس ملک میں, سب کانٹیننٹ میں. ہمارے پڑوس میں جو تھا وہاں کچھ نہیں تھا. چھتوں پہ چڑھ کے تم تو پیدا بھی نہیں ہوگے جبکہ میں بات کر رہا ہوں, آپ تو بچے ہو گئے. میں نے آپ کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, اس لیے میں آپ کی شکل سے بھی شناسا نہیں ہوں. میں تو صرف اس ایونٹ کے حوالے تو اس کے حوالے سے مجھے گفتگو کرنی ہے. تربیت جو ہوتی ہے نا وہ گھر سے ملتی ہے بیٹا, اور وہی آپ ڈگریاں لے لو, بہت بڑے آپ ریناؤنڈ ہو جائے, لیکن اگر آپ کی تربیت میں, گرومنگ میں وہ مینرز نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہو, ٹکے کے بھی نہیں ہو. آپ کو پتا ہے احمد صاحب کون ہے؟ پتا تمہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں ڈرامہ ایجاد کیا, ہمارے ہم اثروں میں سے ہیں. یہ اتفاق ہے کہ لاہور سے پہلے شروع ہوا, کراچی میں بعد میں ہوا. ان کی پروفائل کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو آپ نے کیا یہ بالکل وہ ایٹیچیوڈ ہے جیسے دیسی مرغی اور برائلر میں ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو بیٹر سے انڈے سے پیدا ہوتی ہے. ڈونٹ ڈو اٹ, ایکسکیوز کرو ان سے اور خود جاؤ ان کے پاس کہ آئی ایم سوری جی. اور پھر آپ نے سمجھو کہ ہم پنجابی ایسا کرتے. علامہ اقبال پنجاب سے تھے, فیض صاحب پنجاب سے تھے, آسمان سے نہیں کوئی اتر آئے. آپ نے ہمارے یار یہ اس کا اگر آپ کوٹیشن آپ کو ابن مریم یا کوئی بہت بڑے اسکالر یا انٹلیکچوئل نہیں ہے جو آپ نے اس طرح کے ایٹیچیوڈ سے یہ سارا کچھ ان کو کہہ دیا. ویل مینرڈ جو ہوتا ہے, میں نے آپ کا کام نہیں دیکھا لیکن اب میں دیکھوں گا کوئی آپ کا ڈرامہ. میں بھی آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہو, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اچھا لیگیسی رکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے شاہدہ منی صاحبہ کے داماد ہیں. لیکن اپنے سینئرز کا ادب جو ہے بلیسنگ ہوتی ہے. بے ادب جو ہوتے ہیں وہ بے مراد ہوتے ہیں, آپ کو بہت کام مل رہا ہے لیکن اگر آپ میں وہ یہ والے مینرز نہیں ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کو کان سے پکڑ کر دوڑ کر بھی تم نہیں چاہیے. مینرز چاہیے بیٹا, آپ بہت اچھے ہو گئے. میں چونکہ آپ کو شکل سے بھی شناسا نہیں, میں نے آپ کا کام بھی نہیں کچھ دیکھا تو اس لیے میں کچھ زیادہ, لیکن میرا دل دکھا یار. ہم پنجابی تو بڑے کھلے دل والے ہیں. آپ نے یہ جو اس طرح کا کیا, اٹس اے بیڈ مینرز. یہ کوئی گمی کیا وہ کہ نہیں تھا جس سے کہ آپ کا بڑی شان اور لوگ کہیں گے یار اس نے, سب لوگوں ہرٹ ہوئے ہوں گے کہ یار یہ بچہ کیا کہہ دیا اس نے. سینئر جو ہوتے سیکھو ان سے بیٹا, وہ سائنسدان ہیں ڈرامے کے اس ملک میں. ہم نے پڑوس والے چھتوں پہ چڑھ کے آپ وہ انٹینا گھما آگے اور وہ ڈاٹس والے گانے دیکھا کرتے, ہم نے سکھایا ان سب کو. اور یہی وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے مل کے یہ سارا کچھ اس ملک میں کیا. آپ کو ان کی ڈگنیٹی, ان کا وقار, آپ کی ضرورت کیسے ہوئی ان کو اس طرح کی مذاق کرنے کی؟ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. آپ کی تربیت, آپ اپنے بیچ میں اپنے ایج فیکٹر میں بیٹھو, جو مرضی کرو, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن وہ سینئر آدمی ہیں اور ان کی پروفائل میں ایک نہیں سینکڑوں کام جو کیے ہوئے, لفظوں کی حرمت سے آشنا شخص ہیں وہ. ایک ایک لفظ ان کا نکلا ہوا ہوتا جو وہ بولتے ہیں. مصنف ہیں بالکل. آپ سیکھو یار ان سے, آپ سیکھو ان سے. تو اگر آپ نے یہ کوتاہی اور یہ غلطی کر لی ہے, اصل میں یہ ہمارے ملک میں ہمارے میڈیا میں بھی کچھ اس طرح کے شو سارے چینلز پہ ہو رہے ہیں کہ جہاں راشد محمود صاحب آف کورس جس وہ لیگیسی سے, جس فیملی سے وہ تعلق رکھتے ہیں, شاہدہ منی صاحبہ آپ کو پتہ ہے. شاہدہ منی بڑی ریناؤنڈ آرٹسٹ ہے ہماری, ہمارے بالکل ساتھیوں میں سے. ہم نے زندگی میں بہت کم, اور شاہدہ سے تو میں تب سے شناسا ہوں جب وہ چھوٹی سی ریڈیو پہ آئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن سے اپنا نام بتایا, اور وہ میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا, فلم میں بھی کیا. میری بیٹی بنی تھی ایک, پتہ نہیں کون سی, مجھے یاد ہے, حسن عسکری صاحب کی کوئی. اور
وہ جو ہے وہ بڑی ویل مینرڈ خاتون ہے, عزت احترام کرنا جانتی ہے سب کو, اور اپنے بڑوں کو, اور سب سے ہمارے ساتھ جب وہ ملتی ہے تو بڑے اس کا ایک مینرز ہوتے ہیں سارے. تو بیٹا آپ کے ایفیلیشن اگر ان سے ہے تو آپ سے تو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے تھی. ڈونٹ ڈو اٹ اگین. ایکسکیوز کرو, ان کے پاس جاؤ اور خود جاؤ. اچھا راشد محمود صاحب, انڈسٹری کا کلچر کیوں بدل رہا ہے؟ یہ جو انڈسٹری تھی, یوتھ دیکھو آ گئی بیٹا, ہے, نئے لوگ آ گئے ہیں, یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو پرانے آرٹسٹ ہیں, ہمارے باوقار آرٹسٹ ہیں, ہماری ایک لیگیسی رکھتے ہیں, ان کی عزت, ان کے ساتھ تمیز و تبدن اور ان کے ساتھ جو رہنمائی ہے, وہ سلسلہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھو بیٹا, ہمارے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, میرے دل میں تھا کہ دیکھو یار, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم میں اسکل بھی ہم کر بھی سکتے, ہمیں موقع نہیں مل رہا موقع, تو ایک وائڈ اینگل ان سب کو ایک پریولیج مل گئی کہ آؤ یار کر کے دیکھو. کیا کرتے ہیں لوگ اس میں؟ ٹک ٹاک فلاں, بہو اماں بھی ناچ رہی, ابا بھی ناچ رہے, سارے گھر کے ناچ رہے, دینارے سرخ کے لیے. ڈگنیٹی, وقار, اپنی اسکل کو اس سے پورٹری کرو تو آپ کو یاد رکھا جائے گا, ورنہ آپ کے پاس پیسے تو آ جائیں گے, وہ ڈگنیٹی, وہ عزت, جو ایک کردار, وہ نہیں آئے گا. بےہودہ ہی کہیں گے لوگ کہ دیکھو یہ کیا کر رہا. مینرز جو ہوتے ہیں, بڑوں کا ادب جو ہوتا ہے, یہ ایک بلیسنگ ہوتی ہے, آپ کو دعائیں ملتی ہیں اور مفت میں مل رہی ہے, ورنہ تو آپ بہودگیاں کر رہے ہیں. تو نئی جو ہماری جنریشن ہے نا, سارے نہیں, بہت بہت اچھے جنہوں نے کیا ہے نا ہمارے, کیسا کیسا ڈومینیشن انہوں نے اپنے اس فیلڈ میں آ کے بتائی کہ دیکھیں ہم آئے بھائی. میری یوتھ جو ہے اس ٹوٹل 78 برس میں جو میں نے فیل کیا کہ ایک بہتری جو سب سے زیادہ میرے اس ملک میں آئی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے, ہم آج بھی جب کوٹیشن دیتے ہیں تو اپنے فلیش بیک کی دیتے ہیں. میری یوتھ فلیش فارورڈ میں لیو کر رہی, تو اس فلیش فارورڈ میں لیو کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی اس طرح کا کوئی ایونٹ یا اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہو جاتا ہے تو بڑا تکلیف دہ. اچھا بالکل, ہم اس واقعے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے سیٹ کے اوپر, پروڈکشن ہاؤس کوئی ایکشن لیتا ہے اس ایکٹر؟ لینا چاہیے ان کو. کیا لینا چاہیے؟ وہ بالکل اس کو ان کا بائیکاٹ کرے آئندہ. آپ کہتے ہیں کہ ڈرامے سے نکال دیں؟ نکال دیں, بالکل نکال دیں. اس طرح بہودگی کر رہے ہیں آپ, اور اس پہ سٹینڈ بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہ ہم پنجابی ہیں. ارے پنجابی ہم ایسے نہیں ہیں بیٹا, ہم نے سب کانٹیننٹ میں بے شمار سائنسدان ہیں پنجابی, ہم نے ایجاد کی ہیں, ہم نے ڈرامے کے سائنسدان, ہم نے بتایا ان کو کہ ڈرامہ کہتے کہ آپ ابھی بیٹا جمعہ 8 دن کا, تو آپ کا یہ جو فیل ہے, اگر آپ محمد احمد کی جگہ بیٹھے ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ میں چپیڑ مارتا اس کو منہ پہ کھینچ کے. میں بھی لاہوریا ہوں تو ہم ایسا ہی کرتے, تو بیٹا میں بھی تجھ سے بھی زیادہ کرتا بدتمیزی. ہم نے یہ جو ساری شو انڈسٹری ہم نے بنایا یہ سارا کچھ. تم تو جمعہ بھی 8 دن. اور پھر میری بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ کا شاید منی سے ایک ریلیشن شپ. ارے یار وہ تو ایسی نہیں ہے, وہ تو بڑی ویل مینرڈ عورت ہے. اس کا کبھی کسی سے کچھ کبھی کبھار ہو جاتی ہے ہمارے آئیڈیالوجی میں ایک دوسرے سے کوئی بات ہو, لیکن اس میں یہ تھوڑی ہے کہ اب دوسرے کی ڈگنیٹی اور وقار جو ہے اس کو ایک اس بہودگی سے سارا کچھ کر دے. ویری بیڈ. ہو گئی, چلو ہو گئی, تمہیں ہو جاتی ہے بچوں سے غلطی, آپ جاؤ ان کے پاس. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو, کوئی مسئلہ تھا تو آپ مجھ سے اکیلے میں بات کرتے, آپ نے کیوں ویڈیو بنائی میرے اگینسٹ, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ ان کے پاس جاؤ, ایکسکیوز کو کنفیسز کر لینے والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو جاتی ہے کوتاہی, یار بچے ہو گئی تم سے. ایک ایسے یہ جو شوز میں وہ ہمارے بہودگیاں کرتے اور لوگ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں اور وہ ہٹ بھی ہوتے, تو آپ اس انسپائریشن میں یہ سارا کچھ کر کے کہ شاید یہ لوگوں کو اچھا لگے گا. نہیں. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں فہد شیخ صاحب کی ویڈیو جس نے لیک کی ہے اس کے خلاف میں ایکشن لوں گا. لو بیٹا, اگر کی ہے لیک اترے تو لو, تیرا رائٹس جو استعمال کر, لیکن سب سے پہلے آپ احمد صاحب سے جا کے خود ان کے پاس جاؤ اور معافی مانگ لو. کنفیسز کرے, غلطیاں ہو جاتی ہے زندگی میں, آپ سے بھی ہو گئی. ڈونٹ ڈو اٹ اگین. ایک تو اس سے آپ اپنا احتساب کرو, خود احتسابی جو ہے وہ ارتقا بخشتی ہے بندے کو.
کوئی ہو جاتی ہے غلطیاں ہم سے بھی زندگی. تو جب کبھی فیل ہو کہ نہیں یار یہ کچھ میں انڈیو کر گئی تو ہم نے ایکسکیوز کر لیا ان سے, تو وہ آپ کو معاف کر دیں گے. وہ بڑے دل والے اور بڑے آدمی ہیں. بڑے آدمی جو ہے وہ بچوں کو معاف کر دیا کرتے, لیکن آپ کی غلطی جو ہے وہ آپ کو خود ان کے پاس جا کے ایکسکیوز کرنا چاہیے. میڈیا کر کے نو بےعزتی آپ نے ان کی سارے عام سب کے سامنے کر دی, اور اس کے بعد آپ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بچہ جس حوالے سے آپ نے مجھے بتایا تو ان کو گھر سے بھی کہا گیا ہوگا کہ یہ کیا کر لیا تم نے, ایکسکیوز کر. تو میرا بیٹا جاؤ ان کے پاس, ان سے ایکسکیوز کرو, ان کا دل دکھایا آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے. راشد محمود صاحب سینئر آرٹسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. شوبز انڈسٹری کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. انڈسٹری میں اتاؤ چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ احترام, رسپیکٹ, سینئر جونیئر کی جو آپس میں کہتے نا کہ سلسلہ ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک دوسرے کے اندر کیسے ہم لوگ جذب ہو سکتے ہیں, احترام کر سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایکٹر ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہے, ریڈیو سے ان کی کہانی شروع ہوئی اور ابھی تک کام کر رہے ہیں, راشد محمود صاحب. راشد محمود صاحب, آپ کا کون سا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے؟ بیٹا ڈرامہ ایک ہے لیکن وہ لٹکا ہوا, کبھی کر لیتے کبھی. میرا اس وقت زیادہ فلم جو ہے نا ادھر سید نور صاحب کی ایک فلم ہے, کمپلیٹ ہو گئی ہے, ڈبنگ بھی ہو گئی اس کی. وہ فلم کی پروڈیوسر جو ہے شان, میرے ملک کی شوبز کی شان جو ہے, ان کی بہن ہے زرقا, میری بھی بیٹیوں کی تو شان بھی میرے لالوں میں, وہ اس کی پروڈیوسر ہے. اور ان کا بیٹا جو ہے, اور وہ سکھوں کی کہانی دادے اور پوتے کی, سید نور صاحب اس کو للکارا سنگھ ان لاہور, وہ کمپلیٹ ہو گئی. وہ لگے گی ان کی سید نور صاحب کی جو اگلی نئی فلم ہے, میں اس میں بھی انہوں نے ایک بڑے میجر رول کے لیے لیا ہے. اس کے علاوہ شان صاحب بھی جو پروجیکٹ کر رہے ہیں, ان کے اس ایک پروجیکٹ میں بھی ہوں, تو وہ مجھے بلائیں گے تو ظاہر ہے میرا اب ڈسکشن جب ہوگی تو پتہ لگے مجھے کرنا کیا ہے اس میں. اور مختلف جگہوں سے مجھے یہ جو فنڈ والی فلمیں آئی تھی اس میں آئی تو بعض لوگ جو تھے, میں نے ان میں سے بے شمار کے ساتھ کام کیا, لیکن اب میرا دل نہیں, میں نے فلیٹ ریفیوز کر دیا ان سے. کیوں بیٹا فلم کوئی فلیٹ نہیں ہے کہ ایک آٹھ کے مسالے سے آپ سپیڈوں سے تیزی بنا لو گے. سب سے پہلے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بڑی بات ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑی بات فلاں کے منہ سے نکلے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, غور اس پہ کرو کہہ کیا رہا. تو بڑی بات جہاں سے بھی ملتی ہے, رائٹر کے یہ فلاں ایک تو ایسا نہیں ہے. آپ نئے لوگوں کو اس میں لاؤ کرو, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس فلم جو ہے یہ کوئی ٹھیکیداری میں فلم نہیں بنتی ہے, فلیٹ بنتے ہیں. یہ کریٹو لوگوں کا کام ہے. اس میں ہارڈ ڈسک ہونی چاہیے, بجٹ. آپ بچتیں کر کے ٹھیکے پہ فلم پروڈیوسر مجھے کہتا ہے میری فلم بن, اور میں ٹھیکے پہ بنا رہا ہوں, ٹھیکے پہ فلم بربادی اس طرح کی بھی. لیکن ہمارے بچوں نے کراچی سے بہت اچھی فلم بنی ہے. اچھا راشد محمود صاحب, پنجاب گورنمنٹ بھی تو کوئی پروجیکٹس لے کر آ رہی ہے. عظمت بخاری کے ساتھ آپ کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں جی میری, ہاں, جس میں آپ لوگ جو انیشیٹو لے رہے ہو فلمز کے حوالے سے یا ڈراماز کے حوالے سے, وہ کون سے پروجیکٹس ہیں؟ بیٹا وہ ایک تو یہی ہے جو اسٹیج تھیٹر ہے, اسٹیج تھیٹر, اس پہ انہوں نے کہ دیکھیں ڈرامہ ہو فلم ہو, اس کا سروائیول جب تک فیملیز اسے دیکھنے نہیں آئیں گی ہوتا نہیں, ریوائیول نہیں ہوگا اس کا. اب آپ ایک بہودگیوں کے ہمارے رائج ہو گئے ڈرامے, اور ایک پرٹیکولر مزاج کے لوگ وہ دیکھنے جاتے تھے. ارے ڈرامے میں یہ مجرے اور یہ کہاں سے آ گئے, کہا جاتا نہیں ہوں, بہت بہودگیاں ہوئی.
اب اس حکومت میں اس پہ کچھ ریسٹرکشن کریک ڈاؤن ہوا تھا، بند کیا تھا، ہوا تو اس سے کچھ، لیکن پھر بھی اس میں کوئی داؤ لگا کر لیکن پکڑے جاتے ہیں. تو اب فیملی تھیٹر کے حوالے سے میرے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کیا جائے، اس کو واپس لایا جائے. اگر آپ کو موقع ملے اچھا فیملی ڈرامے کا تھیٹر میں تو آپ کریں گے؟ دیکھو بیٹا، ایک یہ تھیٹر ہے ہمارا تماثیل تھیٹر. جی بالکل. میرا وہ دوست ہے، میرے ساتھیوں میں سے ہے کیسر ثناء اللہ خان. وہ تھیٹر جب اس کے پاس آیا تو اس نے بلایا مجھے کہ ابے، میں نے کہا بھائی میں تھیٹر ویٹر یہ نہیں کرتا کہ. تو اس نے ایک سکرپٹ مجھے کہا، پہلا فیملی تھیٹر وہاں سے ایجاد ہوا اور اس نے کیا تھا، پتہ نہیں ہیرا پنا یا کچھ اس طرح کے ٹائٹل تھا مجھے اب. تو اس نے مجھے، تو میں نے وہ ڈرامہ بڑے برسوں کے بعد، ایک فیملی تھیٹر تھا، لوگ آئے بھی دیکھ. اور اس کے بعد اس نے، لیکن بہودگیاں جو ہے نا لوگ، آپ کو یاد ہوگا جنم جنم کی میلی چادر کتنے سال لگ رہا ہے. کہا کیا تھا، بالکل. اب وہ پھر دوبارہ وہی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے لوگ دیکھنا چاہتے. میں نے ایک ڈرامہ ہمارے پچھلے ٹنور میں ہوا تو مجھے تب بلایا گیا کونسل سے کہ راج صاحب اسٹیج پلے کرنے. میں نے کہا یار میری یہ جو عمر ہے اس میں میری انرجی اتنی نہیں ہے کہ تھیٹر کی میں کر سکوں. تو پتہ لگا کہ جی وہ سکرپٹ جو ہے وہ اصغر ندیم سید صاحب کا لکھا. اب اصغر ندیم سید صاحب میرے بڑے پیاروں میں سے، میں ان کے بڑے پیاروں میں سے، اور میں نے بہت سارا کام کیا. میں نے کہا جی میں کروں گا. لیکن اب آپ کریں گے؟ اب فیملی تھیٹر ہوگا، سچ مچ کا سکرپٹ ہوگا تو میں نے وہ کیا. میں نے سپاہی مقبول حسین، ایک سچ مچ کا کمیٹڈ پرسن اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے میں نے کیا. وہ 4 شو کے لیے پلان ہوا تھا، 12 شو کرنے پڑے. کون سا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نے خراب کر دیا ان کو. فیملی وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو فیملی تھیٹر جو ہے، میں نے کہا نا کہ سائنسدان ہم نے ایجاد ہم نے کیا، لوگ کر رہے اس میں ساری دنیا میں. آپ فلم اور ڈرامے میں ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ دیکھو بیٹا، آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے کنسیڈر وہ ہونی ہے. آپ الٹی چھلانگے لگا لو، یہ کر لو، اپنے سراؤنڈنگ میں اپنے اس طرح کے حلقے اور اس طرح کی ٹیمیں بنا لو کر. آپ کا کام جو ہے، آپ کی سکل جو ہے وہ رب نے آپ کو عطا کر رکھی ہے. آپ اس کے سکل کی ڈسکوری کے بعد اسرار و رموز سمجھتے جاتے ہو. جب آپ تو جو کام کرنے کی نیت، پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ زندگی چ کام کرن دا ارادہ لے کے نکل دیں، کچھ کام پاؤن دا ارادہ لے کے نکل دیں. موسٹلی جو کام وہ پاؤن دا ارادہ سروائیو وہ بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ فور دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. لانگ لائف آپ کی سکل ہے. آپ لوگ جب آپ نے کر کے دکھا آپ کہیں بھی دے سکتے ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو چاہے وہ فلم ہو. بالکل ایسا ہی ہے. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. راشد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. آج ہمارے ساتھ سینئر آرٹسٹ، سینئر اداکار، سینئر سٹیزن راشد محمود صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑا سا ریپڈ فائرنگ کے ساتھ کرتے ہیں. راشد صاحب آپ تیار ہیں؟ جی تیار. اچھا، آپ کا فیوریٹ پاکستانی ڈرامہ؟ ہر اچھا سکرپٹ. نہیں، پھر بھی ایک ڈرامہ جو آپ کو یاد ہو کہ میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں بیٹھ کے. ایک ڈرامہ تھا دریا، پی ٹی وی لاہور. اصغر ندیم سید صاحب کے آغاز کے ڈراموں میں سے تھا. سٹارز تھے سارے کے سارے. ٹھیک ہے. اور محمد عظیم صاحب اللہ غری کے رحمت کرے وہ اس کے پروڈیوسر تھے. مجھے جب بھی اور بھی بے شمار ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا فیوریٹ ڈرامہ دریا ہے. مجھے میرا ٹھیک ہے وہ فیوریٹ تھا. اچھا، ایک ایسا ایکٹنگ یا ایک ایسا ایکٹ جو کہ آپ کو بہت پسند ہو، اپنا کیریکٹر؟ دیکھو بیٹا، میں نے موسٹلی تو نیگیٹو رول کیے، بہت نیگیٹو کیے ہیں آپ نے، لیکن میں نے رلایا بھی ہے لوگوں کو، میں نے ہنسایا بھی ہے. مجھے اپنا ایک ایکسکلوسیو جو ایک کام لگا، بالکل سارے میری جتنا میرے وہ تھا مرزا غالب. مرزا غالب اس ملک میں سبحانی بھائی یونس صاحب نے کیا وہ رول
ٹی وی پہ محمد قوی خان صاحب نے کیا, اور تیسرا فرد اس ملک میں میں ہوں جس نے کیا. اچھا ٹھیک تو ہے. میرے اس طرح کے کچھ کام, اور پھر ایک میں نے پروجیکٹ کیا تھا, ایک امریکن پروڈیوسر انہوں نے آ کے بنایا, ساغر صدیقی صاحب کے زندگی کی بایوگرافی فلم کی شکل میں, واہ. وہ رول بھی میں نے کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ شوبز انڈسٹری کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جو کہ جس سے پوری شوبز انڈسٹری کی پہچان بنے. سب سے پہلے تو میری گزارش ہے تمام احباب سے جو اس انڈسٹری میں آنا چاہے کہ وہ پہلے اپنے اندر اپنی سکل کو ڈسکور کرے. خواب دیکھنے میں پابندی تھوڑی کہ میں یہ کر لوں. سکل جو ہوتی ہے یہ رب کی عطا ہوتی ہے, اس نے آپ کو دے رکھی اور آپ اس کو ڈسکور کرتے ہو کہ یہ میں کر سکتا ہوں, تو آنکھیں بند کر کے آ جاؤ. ورنہ خراتیہ جو ہوتا ہے بہت اچھی جاب ہے, بہت کام کر, لیکن اس میں اور ایروناٹیکل انجینئر میں فرق ہوتا ہے. تو سکل ڈسکور کر کے نکلو, آنکھیں بند کر کے آ جاؤ. سکل ڈسکور کر کے جب کوئی بندہ ٹھیک ہے. نکلتا نا وہ پھر بھٹکتا اچھا نہیں. آپ کے قریب بیسٹ ایکٹر کون ہے فلم میں یا ٹی وی میں؟ سارے بیسٹ پھر بھی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو پسند ہے, آپ دیکھنا چاہتے ہیں بار بار. اس وقت تو میرے ملک میں شان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. لوگ اس کو کہ جس نے یہ فلاں 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 ارے اس کو جب رول دیا اس نے دھواں نکال دیا کانوں سے. ٹھیک اب ہے. فلم کا چلنا نہ تو ڈائریکٹر کی ڈیوٹی ہے, ڈائریکٹر کی تو پھر بھی ہے, لیکن وہ دیکھے کہ آج میں ڈائریکٹر. ٹھیک ہے. اور شان کو جب بھی کوئی رول, اور بھی ہمارے یہ جو جنہوں نے فلم بنائی ہے فواد, فواد خان بہترین آرٹسٹ ہے. اس کے علاوہ فہد مصطفیٰ ٹی وی کے بہترین, میرا بہت اچھا لگتا ہے وہ مجھے. اور دوسرے ہیں فیصل قریشی ہے میرے بچوں کی طرح, ٹھیک ہے. بہترین پرفارمر. فیوریٹ ایکٹریس ٹی وی میں فلم میں؟ ایکٹریسوں پہ کچھ زیادہ بابرہ شریف. بابرہ شریف جیسی کہاں سے آئے گی. فلمیں جو ہیں اس میں ابھی جو رائے جس وقت لوگ ہیں سارے ہی اچھے ہیں بھائی. جو بک رہا ہے وہ اچھا ہے. وہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ سکیننگ جو ہوتی وہ اب کس کو کرے, سارے ہی مہنگے آ جاتے, زیادہ پیسے لینے والا زیادہ اچھا ہو جائے گا, ایسا نہیں. لیکن بہرحال ہمارا جو فیمیل ٹیلنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, لوگ پسند بھی کرتے ہیں. ان کے پرفارمنسز جو ہے وہ بھی موسٹلی بہتر ہی ہے. آپ کو کامیڈی رول ملے کہ آپ کریں گے, کہ آپ کو سیریس رول ملے تو آپ کریں گے؟ میں نے زندگی میں سارے رول کیے ہیں. میں کامیڈی میں وہ جو بہودگیوں والی وہ نہیں کرتا, مجھے ملے جب ٹھیک ہے تو میں اس کو کریکٹر پرفارم کروں گا اس کے کامیڈی کا, اسی سے میں ایک سوال جو لوگ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کا بل اس بار زیادہ تو نہیں آیا؟ نہیں بیٹا, بل تو دینا بھر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں یہ مانگتا ہے بل, میں احتجاج کرتا ہوں, میرا رائٹس ہے. آپ میں جرت نہیں, آپ نہیں بولتے, آپ کے لیے ساری چیزیں مفت. اور میرے گھر میں نے اب کی بار اپنا اے سی ایک میرے گھر میں نہیں چلایا, میں نہیں افورڈ کرتا انڈیو پیسے کے, میں بھر کے 46,000 48,000 جب آیا تھا میں نے شور مچایا تھا تو سب کہتے تھے یہ بول. اب کی بار لائٹ وائٹ ہمارے سمنا بات جہاں میں رہتا ہوں, ایک دن موسٹلی یہ ہوتا کہ بعض دفعہ صبح سے گئے ہوئے, اور جب فون کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا بتانے والا. تو یہ ہے اب یہ ہے کہ 250-300 یونٹ ہوتا ہے, 15,000 سے کم بل نہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا 200. اچھا آپ اے سی بالکل نہیں چلاتے؟ نہیں میں نے بند کیا. ایک تو ویسے میں میری تکلیف میں بھی ہوں, پچھلے 3-4 بیمار بھی تھے آپ بالکل. ابھی بھی ہوں. یہ میرے بیلٹ لگی ہوئی ہے, پچھلے 3 مہینے ہو گئے. میری وہ جو ہارٹ کا تھا وہ تو اللہ کا فضل ہے, اس کی کوئی اب شکایت نہیں. میرے موہروں میں تکلیف ہوئی تو میں نے بڑی تکلیف سے. تو بیگم بھی آپ کی اے سی کے بغیر رہ لیتی ہیں؟ اس کو میں نے اجازت دے رکھی, چلو وہ کہتی نہیں میرا میاں نہیں چلائے گا تو میں بھی, اس نے بھی عادت ڈال لی بھی. دیکھو بیٹا رزق جو ہے میرا رب جتنا مجھے دیتا ہے میں اسی میں اپنی چادر سے اس سے بھی 2 قدم اندر رہ کے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کو انڈو شیخیے میں,
लोग समझते जब मैं शोर में तो कि मैं पैसे मैंने नहीं मांगा, ना मैं कभी हुकूमतों से मांगा लिख के कि मैं मर गया हूं, ना लोगों से मांगा। ये जो बेहुदा दानिश्वर है लंडे बाजार के, उनके कमेंट्स, तो मैं उनको इसे आपके हवाले से कि बेटा मैं मांगत नहीं हूँ, मैं नाजिश कश्मीरी का बेटा हूँ, बांटने वाली फैमिली। बिल्कुल, आपने अपने हिसाब से अपनी चीजें रखी। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, आज हमारे साथ मौजूद थे। बेटा मुझे एक रिक्वेस्ट कर लेने दो उनसे, अहमद भाई से भी और उस बच्चे से फहद से भी। फहद, मेरे बच्चे, अगर मेरी बात तेरी समझ में आती है तो जो तूने कहा तो उनके पास फिजिकली चले जाओ, एक्सक्यूज कर लो, कन्फेसेस बड़े लोग करते हो जाती है कोताही। और अहमद भाई आप भी माशाल्लाह बड़े आदमी हैं, बड़े दिल के आदमी, तो बच्चा अगर आपके पास हो तो आप भी दिल से उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यू पाकिस्तान के पेज पे जाके कंटेंट देख सकें। मिलेंगे अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।